जुमे का दिन था और अप्रैल की 29 तारीख। क्रिस ख्वाबगाह के बाहर हाल में मुंतज़िर और बेचैन बैठी थी और कमरे में डॉक्टर क्लिन और शहर का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर माहिर नफ्सियात और दिमाग का डॉक्टर रिगान का मुआयना कर रहे थे। डॉक्टरों ने आधे घंटे तक मुआयना किया। रिगान उछल रही थी, कूद रही थी, तड़प रही थी, बाल नोच रही थी। कभी कभी वो सहम सी जाती और अपने दोनों हाथ कानों पर रख लेती, जैसे पुरशोर कानों के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज़ों को रोक रही हो। वो भयानक आवाज़ में फहश फहश गालियां बकने लगती। वो दर्द व कर्ब से चीखने लगी। आखिरकार वो बिस्तर पर औंधे मुंह गिरी और दोनों पैर समेट कर पेट से लगा लिए। अब वो करा रही थी। माहिर नफ्सियात क्लिन को इशारा करके बिस्तर से दूर ले आया। बेहतर होगा कि हम इसे सुकून बख्श दवा का इंजेक्शन दे दें, माहिर नफ्सियात ने कहा। उसके बाद मैं शायद इससे बात कर सकूं। डॉक्टर क्लिन ने अस्पात में सर हिलाया और 50 मिलीग्राम थारोजीन का इंजेक्शन तैयार किया। दोनों डॉक्टर्स पलंग की तरफ बढ़े तो रिगान ने उन्हें अपने करीब आते महसूस कर लिया। वो एकदम से उनकी तरफ घूम गई और जब माहिर नफ्सियात ने उसे पकड़ा तो वो उसे लातें और घूंसे मारने लगी। दोज़खी गुस्से में चीखने और काटने लगी। आखिरकार कार्ल को बुलाया गया। कार्ल और माहिर नफ्सियात ने मिलकर उसे दबोच लिया और उसके बाद ही क्लिन उसे इंजेक्शन दे सका। दवाई बेअसर रही। क्लिन ने 50 मिलीग्राम का दूसरा इंजेक्शन दिया। वो इंतज़ार करने लगे। रिगान कदरे पुरसकून हो गई, फिर उसके पपोटे बोझल होकर झुक गए। फिर वो एकदम से वहशतज़दा होकर डॉक्टरों की तरफ देखने लगी। मम्मी कहाँ है? मेरी मम्मी को बुलाओ। वो रोने लगी। माहिर नफ्सियात ने सर से इशारा किया। क्लिन उठकर क्रिस को बुलाने चला गया। तुम्हारी माँ एक ही सेकंड में आती है। अच्छा, माहिर नफ्सियात ने कहा और पलंग पर बैठकर रिगान के सर पर हाथ फेरने लगा। सब ठीक है, सब ठीक है, मैं डॉक्टर हूँ। मम्मी कहाँ हैं? रिगान रो रही थी। आ रही है। तुम्हें कहीं तकलीफ है बेटी? रिगान ने इस बात में सर हिलाया। आंखों से आंसू बह निकले। कहाँ? पूरे बदन में, रिगान ने कहा। पूरा बदन दर्द कर रहा है मेरी बेटी। मम्मी। क्रिस ने दौड़कर रिगान को सीने से लगा लिया। उसके रुखसार चूमे और वो खुद भी रोने लगी। रिग, रिग तुम वापस आ गई। वाकई ये तुम ही हो। मम्मी, वो मुझे बहुत तकलीफ देता है मम्मी। उससे कहो ऐसा ना करे, मुझे तकलीफ ना दे मम्मी। रोकोगी ना उसे? क्रिस उलझ गई। फिर उसने मिलतजी और सवालिया नज़रों से डॉक्टरों की तरफ देखा। इसे ख्वाब आवर दवा का डबल डोज दिया है, माहिर नफ्सियात ने नीची आवाज़ में कहा। आपका मतलब है? माहिर नफ्सियात ने उसकी बात काट दी। देखते हैं, वो बोला और रिगान की तरफ घूम गया। बेटी, मुझे बता सकती हो कि तुम्हें क्या होता है? मैं नहीं जानती, रिगान ने जवाब दिया। मैं नहीं जानती कि वो मुझे इतना परेशान क्यों करता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पहले तो वो मेरा दोस्त था। कौन है वो? कप्तान हाउडी। फिर एकदम से मेरे बदन में कोई और आ जाता है और मुझे ऐसे काम करने पर मजबूर करता है जो मैं करना नहीं चाहती। कप्तान हाउडी? पता नहीं, कोई आदमी। रिगान ने इस बात में सर हिलाया। कौन? पता नहीं। अच्छी बात है। तो रिगान, अब हम एक तरकीब आजमाते हैं, एक खेल। माहिर नफ्सियात ने जेब में हाथ डालकर चांदी की एक जंजीर निकाल ली जिसके सर पे एक चमकदार गोला लटक रहा था। कभी तुमने कोई ऐसी फिल्म देखी है जिसमें कोई किसी पर नौम तवज्जा कर देता है? हिप्नोटिज्म कहते हैं इसे। रिगान ने इस बात में सर हिलाया। अच्छा, तो मैं हिप्नोटिस्ट हूँ, लोगों पर नौम तवज्जा तारी करता रहता हूँ, बशर्त यह कि वो मुझे ऐसा करने दें। अब अगर मैंने तुम पर नौम तवज्जा का अमल किया रिगान, तो मैं समझता हूँ मैं तुम्हें अच्छा कर दूंगा। वो आदमी जो तुम्हारे जिस्म में है बाहर आ जाएगा। अब तुम मुझे इजाज़त देती हो इसकी? घबराओ नहीं, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पास ही हैं। हाँ रिग, ये लोग जो कुछ कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए ही कर रहे हैं, क्रिस ने कहा। माहिर नफ्सियात मुस्कुराया और फिर एकदम से गर्दन घुमाकर पीछे देखा। उस तरफ से किसी चीज़ के गिरने और एक छनाके से टूटने की आवाज़ आई थी। दराजों वाली मेज़ पर से, जिस पर डॉक्टर क्लिन हाथ रखे खड़ा था, एक नाजुक गुलदान गिरकर टूट गया था। क्लिन ने हैरत से अपने हाथ और फिर गुलदान के टुकड़ों की तरफ देखा। वो उलझ गया था क्योंकि गुलदान अपने आप गिरा था। फिर वो उसकी किरचियाँ उठाने के लिए झुका। कोई बात नहीं डॉक्टर, विली उठा लेगी, क्रिस ने कहा। सैम, ज़रा खिड़की बंद करके पर्दे डाल दो। शुक्रिया, माहिर नफ्सियात ने क्लिन से कहा। जब कमरे में अंधेरा हो गया तो माहिर नफ्सियात ने जंजीर लटका दी और उसके सिरे पर लटकता हुआ गोला रिगान की आंखों के सामने पेंडुलम की तरह झिलाने लगा। उसके दूसरे हाथ में पेंसिल पकड़ी थी जिसकी रोशनी वो गोले पर डाल रहा था। गोला तारे की तरह चमक रहा था। माहिर नफ्सियात नौम तवज्जा का मंत्र पढ़ने लगा। अच्छा, अब इसकी तरफ देखो रिगान, देखती रहो। बस थोड़ी देर बाद ही तुम्हारे पपोटे बोझल हो जाएंगे, बोझल होते चले जाएंगे। थोड़ी देर बाद ही रिगान पर बेखुदी सी तारी हो गई।
بہت عمدہ، ماہر نفسیات بڑبڑایا، پھر لڑکی سے پوچھا، آرام سے ہو ریگان؟ ہاں، ریگان کی آواز کہیں گہرائیوں میں سے آئی۔ عمر کیا ہے تمہاری ریگان؟ 12 برس۔ تمہارے جسم میں کوئی ہے؟ کبھی کبھی کوئی حلول کر جاتا ہے۔ کب؟ مختلف اوقات میں۔ آدمی ہے؟ ہاں۔ کون ہے؟ میں نہیں جانتی۔ کپتان ہاؤڈی؟ میں نہیں جانتی۔ مرد ہے؟ میں نہیں جانتی، لیکن تمہارے جسم میں وہ ہے ضرور۔ کبھی کبھی۔ اس وقت؟ میں نہیں جانتی۔ اگر میں اسے پوچھوں تو تم اسے جواب دینے دو گی؟ نہیں۔ کیوں؟ ڈرتی ہوں۔ کاہے سے؟ پتہ نہیں۔ اگر اس نے مجھ سے بات کی ریگان تو میں سمجھتا ہوں وہ تمہیں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ تم چاہتی ہو کہ وہ تمہیں چھوڑ دے؟ ہاں۔ تو پھر اسے بولنے دو۔ بولنے دو گی اسے؟ خاموشی کا وقفہ رہا، پھر ہاں، اب میں اس سے بات کر رہا ہوں جو ریگان کے جسم میں ہے، ماہر نفسیات نے کرختہ آواز میں کہا۔ اگر تم اس کے جسم میں ہو تو تم پر بھی میں نے نوم توجہ کا عمل کر دیا ہے۔ اب تمہیں میرے ہر سوال کا جواب دینا ہے۔ چند سیکنڈ تک وہ خاموش رہا کہ اس کی آواز کا اثر ریگان کے خون کی ساتھ گردش کر جائے، اور پھر اس نے کہا، اگر تم اس کے جسم میں ہو تو میں نے تمہیں ہپنوٹائز کر دیا ہے اور تم میرے ہر سوال کا جواب دو گے، تو اب سامنے آ جاؤ اور جواب دو۔ پھر خاموشی رہی، اور پھر دفعتاً ایک عجیب بات ہوئی۔ ریگان کی سانس بدبودار بن گئی، وہ موٹی اور بوجھل ہو گئی، ندی کے دھارے کی طرح۔ ماہر نفسیات نے 2 فٹ دور سے بھی اس کی سانس کی سڑاند سونگھ لی۔ اس نے ایک دم سے پینسل ٹارچ کی روشنی ریگان کے چہرے پر ڈالی۔ کرس بمشکل اپنی چیخ روک سکی۔ اس کی بیٹی کا چہرہ بگڑ کر بھیانک بن گیا تھا، جیسے اس کے چہرے پر دوسرا چہرہ چڑھا دیا گیا ہو۔ ہونٹ مخالف سمتوں میں کھنچ گئے تھے، اور اس کی زبان بھیڑیے کی زبان کی طرح منہ سے باہر لٹک رہی تھی۔ میرے خدا! کرس کے منہ سے نکلا۔ تم وہ ہو جو ریگان کے اندر ہو؟ ماہر نفسیات نے پوچھا۔ ریگان نے اس بات میں سر ہلایا۔ کون ہو تم؟ ناؤ مائی، ریگان نے بدلی ہوئی اور پھٹی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ یہ نام ہے تمہارا؟ ریگان نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم مرد ہو؟ سائی۔ جواب دے رہے ہو تم؟ سائی۔ اگر یہ ہاں ہے تو اس بات میں سر ہلاؤ۔ ریگان نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ تم کوئی بدیسی زبان بول رہے ہو؟ سائی۔ کہاں سے آئے ہو تم؟ ڈاگ۔ کیا تمہارا مطلب ہے تم کتے میں سے آئے ہو؟ ڈاگ فارموکوئن۔ ماہر نفسیات سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے دوسری ترکیب استعمال کی۔ اب میں تم سے سوال پوچھوں گا تو تم سر ہلا کر جواب دو گے۔ ہاں کہو گے تو اثبات میں، اور نہ کہو گے تو نفی میں سر ہلاؤ گے۔ سمجھ گئے؟ ریگان نے اثبات میں سر ہلایا۔ تمہارے جوابوں کا کچھ مطلب تھا؟ ہاں۔ تم ان میں سے کوئی ہو جن سے ریگان واقف ہے؟ نہیں۔ جن کے متعلق وہ جانتی ہے؟ نہیں۔ تم ریگان کے دماغ کی اپج ہو؟ نہیں۔ حقیقی ہو؟ ہاں۔ ریگان کے وجود کا حصہ ہو؟ نہیں۔ کبھی رہے تھے؟ نہیں۔ ریگان تمہیں پسند ہے؟ نہیں۔ ناپسند ہے؟ ہاں۔ نفرت کرتے ہو اس سے؟ ہاں۔ کسی ایسی بات کی وجہ سے جو اس نے کی ہے؟ ہاں۔ اس کے والدین کی طلاق کا الزام تم ریگان کو دیتے ہو؟ نہیں۔ اس کا تعلق اس کے والدان سے ہے؟ نہیں۔ دوست سے؟ نہیں۔ لیکن تم اس سے نفرت کرتے ہو؟ ہاں۔ تم ریگان کو سزا دے رہے ہو؟ ہاں۔ تم اسے نقصان پہنچانا چاہتے ہو؟ ہاں۔ مار ڈالنا چاہتے ہو اسے؟ ہاں۔ اور اگر وہ مر گئی تو تم نہیں مر جاؤ گے؟ نہیں۔ جواب نے ماہر نفسیات کو پریشان کر دیا۔ اس نے سوچ میں نظریں جھکا لیں۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا تو پلنگ کی سپرنگیں چرچرائیں۔ بوجھل خاموشی میں ریگان کے تنفس کی آواز گونج رہی تھی، جیسے وہ اس گرم بھٹی میں سے آ رہی ہو جس میں فضلہ سلگ رہا ہو، قریب سے لیکن کسی دوسری بہت دور کی شیطانی دنیا سے۔ ماہر نفسیات نے نظریں اٹھا کر ایک بار پھر اس خوفناک اور گھناؤنے چہرے کی طرف دیکھا۔ اسے ایک خیال آیا اور اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ تمہیں اپنے جسم سے نکالنے کے لیے ریگان کچھ کر سکتی ہے کہ تم اسے چھوڑ کر چلے جاؤ؟ ہاں۔ بتا سکتے ہو کہ اسے کیا کرنا ہے تم سے نجات حاصل کرنے کے لیے؟ ہاں۔ بتاؤ گے مجھے؟ نہیں۔ لیکن ماہر نفسیات چیخا اور چونکا۔ ریگان نے اس کے فوطے اپنی مٹھی میں لے لیے تھے، اس کی گرفت آہنی تھی، وہ بے دردی سے اس کے فوطے دبا رہی تھی۔ درد و تکلیف سے ماہر نفسیات کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ اس نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوا۔ سیم، سیم، دوڑو، چھڑاؤ مجھے۔ ماہر نفسیات کی آواز انتہائی تکلیف سے بیٹھ گئی تھی۔ تکلیف کی کراہیں، افراتفری۔ کرس نے سامنے دیکھا، وہ بتی کی سوئچ کی طرف بھاگی۔ ڈاکٹر کلن پلنگ کی طرف بھاگ رہا تھا۔ ریگان کا سر پیچھے کی طرف جھکا ہوا تھا، افریت کی طرح وہ غرا رہی تھی، بھیڑیے کی طرح بھونک رہی تھی۔ کرس نے لائٹ جلائی، گھومی اور دیکھا۔ ایک بھیانک فلم سلو موشن میں چل رہی تھی۔
ایک بھیانک خواب کا سا منظر تھا۔ ریگان اور دونوں ڈاکٹرز پلنگ پر دستے باگرے باں تھے، ہاتھ اور پیر اچھل رہے تھے، گالیوں اور تکلیف کی چیخوں کا ایک طوفان آیا ہوا تھا۔ ریگان بھونک رہی تھی، اس کے منہ سے بھیانک کہکہے نکل رہے تھے، وہ ممیا رہی تھی، وہ ہنہنا رہی تھی، اور فلم جیسے تیزی سے چلنے لگی۔ پلنگ لرزنے لگا، سپرنگیں چرچرانے لگیں۔ بے بس کھڑی ہوئی کرس دیکھتی رہی۔ ایک دم سے اس کی بیٹی کی پتلیاں اوپر چڑھ گئیں، سفیدی نمایاں ہو گئی، اور اس کے منہ سے دہشت کی ایک فلک شگاف چیخ نکلی، جیسے یہ چیخ کسی نے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سے کھینچ نکالی ہو۔ تیز اور خونی چیخ۔ ریگان کا پورا جسم مڑ گیا، وہ بے ہوش ہو کر بستر پر گر پڑی۔ کوئی نظر نہ آنے والے خوفناک چیز کمرے سے باہر چلی گئی۔ ایک سنسنی خیز لمحے تک کسی نے جنبش نہ کی، پھر آہستہ آہستہ احتیاط سے ڈاکٹروں نے اپنے آپ کو چھڑایا، الگ کیا، کھڑے ہوئے۔ وہ ریگان کی طرف دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر کلن نے ریگان کی نبض دیکھی، اطمینان سے سر ہلایا، ریگان کو آہستہ سے کمبل اوڑھا دیا، دوسروں کی طرف دیکھ کر سر ہلایا، اور وہ سب کمرے سے باہر آ گئے۔ وہ مطالعہ گاہ میں پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر تک وہ سب خاموش رہے۔ کرس صوفے پر تھی، کلن اور ماہر نفسیات اس کے قریب اور سامنے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ماہر نفسیات متفکر تھا، سامنے رکھی ہوئی کافی کی میز کی طرف دیکھ رہا تھا اور اپنا نچلا ہونٹ دبا رہا تھا۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور کرس کی طرف دیکھا۔ کرس نے اپنی بجھی ہوئی آنکھیں اس کی طرف اٹھائیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کی آواز سرگوشی تھی، غم سے بوجھل تھی۔ آپ کی بیٹی جو زبان بول رہی تھی اس سے آپ واقف ہیں؟ ماہر نفسیات نے پوچھا۔ کرس نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی مذہب ہے آپ کا؟ نہیں۔ آپ کی بیٹی کا؟ نہیں۔ پھر اس نے بہت سے سوالات پوچھے۔ کرس جواب دیتی رہی۔ جب یہ سلسلہ ختم ہوا تو ماہر نفسیات وحشت زدہ سا تھا۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ کرس نے پوچھا۔ اس کا چہرہ چاک کی طرح سفید ہو رہا تھا۔ کیا ہوا ہے ریگان کو؟ کیس بہت الجھا ہوا ہے اور اپنے مختصر سے معائنے کے بعد میرا فیصلہ کرنا سراسر غیر ذمہ داری کی بات ہوگی۔ کسی نہ کسی نتیجے پر تو پہنچے ہوں گے آپ مصر ہیں تو میں ایک دو باتیں کہہ سکتا ہوں۔ فرمائیے۔ کرس بے قراری سے آگے کی طرف جھک گئی۔ اول تو یہ کہ بہت ممکن ہے کہ وہ ڈھونگ کر رہی ہو۔ ڈاکٹر کلن نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے سر ہلایا۔ کئی وجوہات کی بنا پر ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے۔ ماہر نفسیات نے اپنی بات جاری رکھی۔ مثال کے طور پر اس کے اپنے جسم کو غیر معمولی طور پر تکلیف دہ حد تک توڑنا مروڑنا، اور سب سے اہم بات یہ کہ جب ہم اس کے اندر کے شخص سے بات کر رہے تھے تو اس کے چہرے کے نقوش کا ایک دم سے تبدیل ہو جانا۔ اس قسم کا نفسیاتی اثر اور ایسی تبدیلی ناممکن ہے، الا یہ کہ وہ خود اس شخص میں یقین رکھتی ہو جو اس کے خیال میں اس کے جسم میں حلول کر جاتا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ کچھ کرس نے جواب دیا، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، یہ شخص آتا کہاں سے ہے؟ میرا مطلب ہے ہم دوہری شخصیت کے متعلق سنتے آئے ہیں، لیکن آج تک یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ یہ کیا چیز ہے۔ آپ ہی نہیں بلکہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ کیا چیز ہے مسز میکنل۔ ہم لوگ شعور، لاشعور، تحت الشعور، ذہن، شخصیت وغیرہ کی اصطلاحات استعمال تو کرتے ہیں، لیکن جانتے نہیں ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ وہ اپنا سر ہلا رہا تھا۔ واقعی نہیں جانتے، قطعی نہیں جانتے۔ چنانچہ جب میں دوہری یا پھٹی ہوئی شخصیت کی بات کرتا یا اس کے متعلق کچھ کہتا ہوں تو یہ سارے مفروضے ہی ہوتے ہیں، مزید جو سوالات پیدا کرتے ہیں اور پھر ان کے جواب بھی۔ چنانچہ ہمارے خیال میں یہ جسے دوہری شخصیت کہتے ہیں یا کسی کا جسم میں حلول کرنا کہتے ہیں، ایک طرح کا دماغی مرض ہے جو شدت غم، نا امیدی، انتہائی مایوسی یا اپنی بات منوانے کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے یا پیدا کر لیا جاتا ہے۔ لیکن آپ نے بیٹی کی زندگی کے جو حالات بتائے ہیں ان میں ایسی کوئی بات نہیں جس کی وجہ سے اسے یہ دماغی مرض لاحق ہو۔ چنانچہ اب صرف ایک امکان ہو سکتا ہے، ہسٹیریا۔ تو آپ کے خیال میں کیا ہے اسے؟ میں کہہ چکا ہوں کہ فی الحال میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پایا، یہ بے حد الجھا ہوا کیس ہے۔ تو ایک ہی راستہ ہے، ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم ریگان کا معائنہ کرے، 2-3 ہفتوں کا مسلسل معائنہ جو ہسپتال میں کیا جائے، مثلاً ڈائٹ-ان کی بیرنگر کلینک میں۔ کرس نے چونک کر ماہر نفسیات کی طرف دیکھا۔ کیوں، کوئی مشکل ہے؟ ماہر نفسیات نے پوچھا۔ نہیں، کوئی مشکل نہیں، کرس نے آہ بھری۔ میں تو بہرحال مایوس ہو گئی ہوں۔ میں سمجھا نہیں۔ یہ میرا اپنا المیہ ہے۔ ماہر نفسیات نے وہیں سے بیرنگر کلینک میں فون کیا۔ وہ ریگان کو فوراً داخل کر لینے پر تیار ہو گئے۔ دونوں ڈاکٹرز چلے گئے۔ کرس کو بیرکے یاد آ گیا، وہ مر چکا تھا، اب وہ ہوگا اور اندھیری قبر ہوگی۔ اس میں رینگتے ہوئے بغیر آنکھوں کے سفید لجلجے گھناؤنے کیڑے ہوں گے، اور وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ اچھلتی کودتی ہنستی گاتی بھری پوری زندگی کا یہ انجام، یہ تو انتہا ہے، انتہا ہے۔ کرس نے یہ خیال جھٹک دیا اور سامان باندھنے لگی۔ کرس اپنی خوابگاہ میں تھی۔
وہ ڈائٹن میں پہننے کے لیے ٹوپی کا انتخاب کر رہی تھی کہ کارل نے آ کر بتایا کہ کوئی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ کون؟ کرس نے پوچھا۔ سراغ رساں۔ مجھ سے ملنا چاہتا ہے؟ کارل نے اسبات میں سر ہلا کر ملاقاتی کارڈ کرس کو دیا۔ لکھا تھا ولیم ایف کنڈرمین، لیفٹیننٹ آف ڈیٹیکٹیوز، اور کارڈ کے بائیں کونے پر لکھا تھا شعبہ قتل و خون۔ یہ سراغ رسا یہاں کیوں آیا ہے؟ وہ بڑبڑائی۔ پھر کارل سے پوچھا اس کے پاس اسکرپٹ وغیرہ تو نہیں ہے، مثلاً ایک بہت بڑا لفافہ؟ کارل نے نفی میں سر ہلایا۔ کرس ایک دم سے پریشان ہو گئی اور کمرے سے نکل کر زینہ اترنے لگی۔ بیرکے، یہ سراغ رسا بیرکے کے سلسلے میں تو نہیں آیا؟ وہ بیرونی کمرے میں کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں توڑی مڑی ہیٹ تھی، انگلیاں موٹی تھیں اور ہیٹ پر ان کی گرفت مضبوط تھی۔ جسم موٹا تھا، عمر 50 کے لگ بھگ، تھل تھلاتے ہوئے گال جو صابن سے چمک رہے تھے، ڈھیلی ڈھالی پتلون جو اس کے جسم کا مذاق اڑا رہی تھی کہ وہ اپنے جسم کا بہت زیادہ خیال کرتا تھا۔ بھورے رنگ کا کوٹ اس کے جسم سے جیسے ڈھیلا ڈھالا لٹک رہا تھا، آنکھیں بھوری اور نم جو جیسے گزرے ہوئے زمانے میں دیکھ رہی تھی۔ وہ دمے کے مریض کی طرح سانس لے رہا تھا۔ کرس اس کی طرف بڑھی۔ سراغ رساں نے اپنا ہاتھ تھکے ہوئے لیکن شفیق انداز میں اس کی طرف بڑھا دیا اور بیٹھی ہوئی آواز اور تقریباً سرگوشی میں کہا، میں کسی بھی قطار میں اس چہرے کو پہچان سکتا ہوں مسز میکنل۔ تو گویا میں ہوں کسی قطار میں؟ کرس نے اسے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، اس نے کرس کی اس غلط فہمی کو ہاتھ ہلا کر ایک طرف دھکیل دیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، سر ایک طرف ذرا سا جھکا ہوا تھا اور ایک ہاتھ توند پر دھرا ہوا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، بس رسمی پوچھ تاچھ۔ آپ مصروف ہیں اس وقت تو کل آ جاؤں گا۔ وہ جانے کے لیے پلٹا کہ کرس نے جلدی سے کہا، کس سلسلے میں؟ بیرکے ڈیننگ؟ بڑے افسوس کی بات ہے، واقعی افسوس کی۔ سراغ رساں نے نظریں جھکا کر سر ہلایا۔ اس کا خون کر دیا گیا ہے۔ کرس نے دل میں ٹیس محسوس کی۔ میرا مطلب ہے اسی لیے آپ آئے ہیں؟ قتل ہوا ہے بیرکے کا؟ نہیں، صرف وہ کیا کہتے ہیں روٹین، اس نے کہا، صرف دستور العمل۔ بات یہ ہے کہ اس قدر مشہور آدمی کی موت کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس کی آنکھوں میں فرض کی مجبوری تھی۔ ایک دو سوال بس۔ بیرکے وہ گرا، دھکیلا گیا اسے؟ وہ اپنے سر اور ہاتھ سے اشارے کر رہا تھا۔ پھر اس نے شانے اچکائے اور نیچی آواز میں کہا، کون جانے، اس کو لوٹا بھی گیا؟ نہیں، بالکل نہیں، لیکن اس زمانے میں مقصد انکاح ہے، حتیٰ کہ قتل بھی بے مقصد کیا جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ مسلسل ہل رہے تھے، کٹ پتلیوں کو نچانے والے انگلیوں کی طرح۔ بہت برا زمانہ آیا ہے، اس زمانے میں خون محض ذرا سی مخالفت کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ اس نے سر ہلایا۔ اور اس کا سبب ہے یہ نشہ آور چیزیں، یہ LCD۔ اس نے کرس کی طرف دیکھا اور اپنے سینے پر ہاتھ مارا آہستہ سے۔ مسز میکنل، میں بھی ایک باپ ہوں اور نئی نسل کی پستی کو دیکھ کر میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ بچے ہیں آپ کے؟ ایک لڑکا؟ نہیں، لڑکی۔ اچھا، تو آئیے مطالعہ گاہ میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ کرس جانے کے لیے پلٹی۔ اس کے صبر کا پیمانہ چھلکنے کے قریب تھا۔ مسز میکنل، ایک زحمت دے سکتا ہوں آپ کو؟ وہ تھکے ہوئے انداز میں اس کی طرف گھوم گئی۔ اس کو توقع تھی کہ یہ سراغ رساں بھی دوسروں کی طرح اس کا آٹوگراف لے گا اور یہی کہے گا کہ یہ اس کے بچوں کے لیے ہے۔ فرمائیے، وہ بولی۔ میرا پیٹ ذرا گڑبڑ ہے، اس نے لجا کر کہا۔ کالسو واٹر ہوگا آپ کے پاس؟ تکلیف ہوتی ہو تو جانے دیجیے، میں کسی کو بھی تکلیف دینا پسند نہیں کرتا۔ کوئی تکلیف نہیں، آپ مطالعہ گاہ میں تشریف رکھیے۔ کرس نے مطالعہ گاہ کی طرف اشارہ کیا اور پلٹ کر باورچی خانے کی طرف چلی۔ میرے خیال میں ریفریجریٹر میں ایک آدھ بوتل ہے، تو پھر میں باورچی خانے میں ہی چلتا ہوں، وہ بولا اور کرس کے پیچھے چلا۔ دراصل کسی کو بھی پریشان کرنا مجھے پسند نہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، آپ واقعی مصروف ہیں، میں پھر آؤں گا۔ بچے ہیں آپ کے؟ اس نے کرس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ایک ہے، لڑکی۔ آپ نے بتایا تھا ایک؟ صرف ایک۔ عمر؟ ابھی 12 سال کی ہے۔ اچھا، ابھی تو پھر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے لمبا سانس لیا۔ فی الحال تو نہیں، بعد میں، ہوشیار رہنا۔ وہ سر ہلا رہا تھا۔ کرس نے دیکھا کہ اس کی چال نپی تلی ہے۔ جب بیماریاں گھر دیکھ لیں گی، رات دن مسلسل، وہ بولتا رہا۔ ناقابل یقین، حیرت انگیز دیوانگی۔ آپ جانیے، میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا 2 دن پہلے، یا شاید 2 ہفتے پہلے، بھول گیا کہ کب، اور میں نے کہا میری دنیا، کل کائنات عظیم الشان اعصابی ہی جان میں مبتلا ہے، سب کے سب، پوری دنیا۔ اس نے بازو گول گھمایا۔ وہ باورچی خانے میں پہنچے۔ کارل تندور کا پیٹ گھس گھس کر چمکا رہا تھا۔ وہ نہ تو ان کی طرف گھوما اور نہ ہی یوں ظاہر کیا کہ وہ ان کی آمد سے باخبر ہے۔ بڑے شرم کی بات ہے یہ تو۔ کرس فریج کا دروازہ کھول رہی تھی تو سراغ رساں نے کہا،
لیکن اس کی نظر کارل پر تھی۔ وہ ایک سوال بنی اس کی پشت پر، بازوؤں پر اور گردن پر منڈلا رہی تھی، جیسے کوئی آبی پرندہ تالاب پر منڈلاتا ہے۔ میں مشہور ترین فلمی ستاروں سے ملتا ہوں، سراغ رساں نے بات جاری رکھی، اور اس سے کیا مانگتا ہوں؟ کالسو واٹر، یہ میری زندگی کا المیہ ہے۔ کرس نے بوتل نکال لی تھی اور اب وہ کارک کھولنے کا اوزار تلاش کر رہی تھی۔ برف میں لیں گے؟ کرس نے پوچھا۔ نہیں، سادہ مفید ہوتا ہے۔ وہ بوتل کھول رہی تھی۔ ایک فلم تھی آپ کی، فرشتہ، سراغ رساں نے کہا۔ وہ فلم میں نے 6 دفعہ دیکھی۔ اگر آپ کو قاتل کی تلاش ہے، کرس نے سنسناتا ہوا کالسو واٹر گلاس میں انڈیلتے ہوئے کہا، تو پھر پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کو گرفتار کر لیجئے۔ ارے نہیں، بہت شاندار تھی، بہت پسند آئی تھی مجھے۔ بیٹھیے، کرس نے میز کی طرف اشارہ کیا۔ شکریہ، وہ بیٹھ گیا۔ نہیں، بہت شاندار فلم تھی، بے حد مؤثر، لیکن ایک چھوٹی سی بات، معمولی سا نکتہ۔ شکریہ۔ کرس نے کالسو کا گلاس میز پر رکھ دیا تھا اور خود میز کی دوسری طرف بیٹھ گئی تھی۔ ایک ذرا سا جھول، بے حد معمولی، اور آپ جانیے، میں اناڑی ہوں، میں صرف تماشائی ہوں۔ البتہ مجھے کچھ ایسا لگا کہ موسیقی اکثر مناظر کا ناس مار دیتی تھی، بہت زیادہ بلند ہو جاتی تھی، آدمی کا دھیان کہیں سے کہیں چلا جاتا تھا۔ معاف کیجیے، میوزک ڈائریکٹر نے میڈلسون کی طرزیں تو نہیں چرائی تھیں؟ کرس اپنی انگلیاں میز پر بجا رہی تھی۔ تڑک تڑک تڑک، عجیب سراغ رساں تھا یہ تو، اور وہ مسلسل کارل کی طرف کیوں دیکھ رہا تھا؟ یہ تو میں نہیں جانتی، وہ بولی۔ بہرحال مجھے یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی کہ پکچر آپ کو پسند آئی۔ بہتر ہوگا کہ یہ آپ پی لیں۔ اس نے کالسو کے گلاس کی طرف اشارہ کیا۔ جوش اڑ جائے گا اس کا۔ ہاں، بے شک، بہت زیادہ باتونی ہوں میں۔ آپ مصروف ہیں بے حد، معافی چاہتا ہوں۔ اس نے گلاس اٹھایا، ہونٹوں سے لگایا اور اس کا مشروب گھٹا گھٹ پی گیا۔ ہاں، عمدہ، واہ بہت عمدہ۔ اس نے جام رکھا اور ریگان کے بنائے ہوئے اس پرندے کی طرف دیکھنے لگا جو اب میز کی سجاوٹ بنا ہوا تھا۔ عمدہ، وہ مسکرایا۔ خوبصورت بت تراشی، میری بیٹی نے بنایا ہے، بہت عمدہ، شاندار۔ دیکھیے مسٹر، ہاں جانتا ہوں وقت ضائع کر رہا ہوں، واقعی۔ خیر تو 1 یا 2 سوال اور بات ختم، بلکہ صرف 1 سوال اور میں رخصت ہو جاؤں گا۔ وہ اپنی گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے اسے مقررہ وقت پر کہیں پہنچنا ہو۔ چونکہ مسٹر بیرکٹ ڈیننگ مرحوم یہاں اپنی فلم کی شوٹنگ ختم کر چکے تھے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ جس رات یہ غمناک حادثہ ہوا وہ کسی سے ملنے گئے ہوں۔ تو اب یہ بتائیے کہ آپ کے علاوہ اس علاقے میں ان کے دوسرے بھی دوست ہیں؟ وہ اس رات یہیں تھے، کرس نے کہا۔ اچھا، اس کی بھویں آپس میں مل گئیں۔ حادثے سے کچھ ہی پہلے؟ کب ہوا حادثہ؟ 7:15 پر۔ میرے خیال میں بیرکے اس سے کچھ پہلے یہیں تھے۔ بس تو پھر معاملہ صاف ہے۔ اس نے سر ہلایا اور کرسی میں یوں گھوم گیا جیسے اٹھنے کی تیاری کر رہا ہو۔ وہ نشے میں تھے، وہ یہاں سے جا رہے تھے، وہ سیڑھیوں پر سے گر پڑے۔ ہاں، معاملہ صاف ہے۔ بے شک۔ بہرحال آپ یہ بتائیں گی کہ مرحوم ٹھیک کتنے بجے یہاں سے رخصت ہوئے تھے؟ یہ میں صرف ریکارڈ میں اندراج کے لیے پوچھ رہا ہوں، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ وہ حقیقت کو یوں ٹٹول رہا تھا جیسے کوئی کنجوس سبزی منڈی میں سبزیاں ٹٹولتا ہے۔ کرس نے حیرت سے سوچا کہ یہ لیفٹیننٹ کیسے بن گیا؟ یہ تو میں نہیں جانتی، کرس نے کہا۔ میری اور ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ جب وہ یہاں آئے تو میں گھر پر نہیں تھی، ڈاکٹر کے پاس تھی۔ اچھا، اس نے سر ہلایا۔ بے شک۔ تو پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ بیرکے ڈیننگ یہاں آئے تھے؟ شیرون نے بتایا کہ شیرون اسپینسر میری سیکرٹری ہے۔ جب بیرکے یہاں آئے ہیں تو وہ یہاں تھی۔ شیرون، وہ اس سے ملنے آئے تھے؟ جی نہیں، مجھ سے۔ ہاں، بے شک۔ قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، میری لڑکی بیمار ہے، چنانچہ شیرون اس کے لیے دوائیں لینے گئی تو بیرکے کو یہیں چھوڑ گئی۔ بہرحال جب میں گھر میں آئی ہوں تو بیرکے جا چکے تھے۔ اور آپ کب واپس آئیں؟ میرا مطلب ہے کتنے بجے ہوں گے؟ 7:15 یا 7:30۔ اور کتنے بجے گئی تھیں آپ؟ غالباً 6:15 بجے۔ مس اسپینسر کتنے بجے گئی تھی؟ یہ میں نہیں جانتی۔ اور مس اسپینسر کے جانے اور آپ کے آنے کے درمیان مسٹر ڈیننگ یہاں تھے، تو آپ کی بیٹی کے علاوہ اور کون تھا یہاں؟ کوئی بھی نہیں۔ کوئی نہیں؟ تو مرحوم آپ کی بیٹی کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے؟ کرس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ملازم وغیرہ؟ نہیں، ولی اور کار۔ یہ کون ہے؟ کرس کو اپنے پیروں تلے سے زمین کھسکتی محسوس ہوئی۔ یہ ہلکی پھلکی پوچھ تاچھ سخت بنتی جا رہی تھی۔ کارل تو یہ ہے۔ کرس نے سر سے کارل کی طرف اشارہ کیا جو بدستور تندور صاف کر رہا تھا۔ ولی اس کی بیوی ہے، دونوں میرے پرانے ملازم ہیں، میرے ساتھ رہتے ہیں۔ ان دونوں نے آدھے دن کی چھٹی لی تھی اور جب میں گھر آئی تو اس وقت تک یہ دونوں واپس نہیں آئے تھے۔ ولی؟ کرس خاموش ہو گئی۔ ہاں، ولی کیا؟ کوئی خاص بات نہیں۔ کرس نے شانے اچکائے اور کارل کی طرف دیکھا۔
تندور صاف تھا، پھر یہ اسے خواہ کیوں گھسے جا رہا تھا؟ کرس نے سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں دبا لی۔ سراغ رساں کنڈر مین نے اس کی سگریٹ سلگا دی۔ تو پھر تنہا آپ کی صاحبزادی کو معلوم ہوگا کہ بیرکے ڈیننگ یہاں سے ٹھیک کتنے بجے رخصت ہوئے تھے؟ تو ان کی موت، میرا مطلب ہے، صرف حادثہ تھا؟ بے شک بے شک، یہ پوچھ تاچھ تو محض قانونی دستور العمل ہے مسز میکنل۔ مسٹر ڈیننگ کو لوٹا نہیں گیا اور ان کا کوئی دشمن نہیں۔ بہرحال ہم ان کے کسی دشمن سے واقف بھی نہیں۔ کرس نے کارل کی طرف دیکھا اور پھر جلدی سے کنڈر مین کی طرف اس نے دیکھ لیا تھا۔ یقیناً نہیں، وہ ریگان کے بنائے ہوئے پرندے پر انگلیاں پھیر رہا تھا۔ اس طرح کے پرندے کا نام ہے کچھ؟ بھول رہا ہوں۔ کنڈر مین نے کرس کو اپنی طرف پریشانی سے دیکھتے دیکھا۔ معافی چاہتا ہوں، آپ مصروف ہیں، 1 منٹ اور بات ختم۔ ہاں، تو آپ کی بیٹی کو معلوم ہوگا کہ مسٹر بیرکے کتنے بجے گئے یہاں سے؟ نہیں، اسے کچھ معلوم نہیں، اسے خواب آور انجیکشن دیا گیا تھا۔ اوم، افسوس ہوا یہ سن کر۔ اس کی آنکھوں میں فکر تھی۔ کوئی سخت مرض ہے؟ میرے خیال میں ہے۔ میں پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے ہلکا سا اشارہ کیا۔ اب تک صحیح تشخیص نہیں ہو پائی۔ ٹھنڈے جھونکوں سے محتاط رہنا، اس نے ہدایت کی۔ کرس احمقوں کی طرح اس کی صورت دیکھنے لگی۔ سردیوں میں جب گھر کا اندرون گرم ہو تو سرد ہوا کے جھونکے مختلف بیماریوں کے لیے جادوئی شطرنجی کا کام دیتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے یہ صرف روایت ہو، محض دیو مالائی روایت۔ لیکن مجھ جیسے نو آموز کے لیے دیو مالا کی کہانیاں دلچسپ ہوتی ہیں۔ کرس نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ اس کا ہے، اس کا کمرہ ہے۔ کنڈر مین انگوٹھا اٹھا کر چھت کی طرف اشارہ کر رہا تھا، جس کی بہت بڑی کھڑکی ان سیڑھیوں پر کھلتی ہے جن پر سے مسٹر بیرکے گرے تھے۔ کرس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو کھڑکی بند رکھیے اور آپ کی لڑکی اچھی ہو جائے گی۔ وہ ہمیشہ بند رہتی ہے، مضبوطی سے، کرس نے جواب دیا۔ اس وقت کنڈر مین اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال رہا تھا۔ فکر مت کیجیے، اچھی ہو جائے گی، وہ بولا۔ خیال رہے، ذرہ برابر احتیاط اور پہاڑ برابر فرق۔ کرس ایک بار پھر میز پر انگلیاں بجانے لگی۔ بے شک آپ مصروف ہیں۔ ریکارڈ کے لیے اندراج، رسمی۔ اس نے جیب میں سے کسی اسکول کے ڈرامے کا اسکرپٹ نکال لیا۔ توڑا مڑا، اس نے پھر جیب ٹٹولی۔ اب ایک پینسل برآمد کی۔ پینسل نہیں، پینسل کا ٹھنٹ، جس کا ایک سرا دانتوں سے چبایا ہوا تھا۔ اس نے اسکرپٹ میز پر رکھا، ہاتھ پھیر کر اس پر آئی ہوئی سلوٹیں دور کیں، پینسل کا ٹھٹ اس پر رکھا۔ 1 یا 2 نام، وہ بولا۔ توبہ، اسپینسر سی سے ہے یا ایس سے؟ سی سے۔ اچھا، سی۔ اس نے اسکرپٹ کے حاشیے میں نام لکھتے ہوئے کہا۔ اور آپ کے ملازم؟ جان اور ولی؟ کارل اور ولی۔ کارل، ہاں ٹھیک ہے، کارل۔ یہ ملازم، آپ نے کیا کہا تھا کہ کتنے بجے یہ لوگ گھر آئے؟ یہ میں نے نہیں کہا۔ کارل، گزشتہ رات تم کتنے بجے گھر آئے تھے؟ کرس نے آواز قدرے بلند کر کے پوچھا۔ کارل ان کی طرف گھوم گیا، اس کے چہرے پر کے جذبات سمجھ میں نہ آتے تھے۔ ٹھیک 9:30 بجے مادام، اس نے بتایا۔ ہاں، تم اپنی کنجی بھول گئے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جب تم نے گھنٹی بجائی تھی تو میں نے باورچی خانے کی گھڑی کا طرف دیکھا تھا۔ اچھی فلم دیکھی کوئی؟ کنڈر مین نے پوچھا۔ میں تبصرے پر اعتبار کر کے فلم نہیں دیکھتا۔ کنگ لیئر دیکھی، پال اسکوفلڈ کام کرتا ہے اس میں۔ عمدہ فلم ہے، بہت عمدہ، میں دیکھ چکا ہوں۔ ہاں، کرسٹ سینمے میں چل رہی ہے۔ 6 بجے کے کھیل میں گیا تھا۔ کھیل چھوٹنے کے فوراً بعد ہی میں کرسٹ سینمے کے سامنے سے ہی ایک بس پر سوار ہوا اور… شکریہ، ان تفصیلات کی ضرورت نہیں، کنڈر مین نے کہا۔ سن لینے میں حرج کیا ہے؟ تمہاری مرضی۔ میں اسکونسن ایونیو اور ایم اسٹریٹ پر اترا بس سے، شاید 9:20 ہوئے تھے۔ 1 منٹ آگے پیچھے ہو تو پتہ نہیں، اور پھر وہاں سے چل کر گھر آ گیا۔ یہ سب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں تھی، تاہم شکریہ۔ فلم پسند آئی؟ ہاں، مجھے بھی۔ اچھا، تو اب؟ وہ کرس کی طرف گھوم گیا اور سوینئر یا اسکرپٹ پر پینسل چلانے لگا۔ میں نے آپ کا وقت ضائع کیا ہے، لیکن کیا کروں، فرض ہے میرا۔ اس نے شانے اچکائے۔ 1 سیکنڈ اور پھر میں رخصت ہو جاؤں گا۔ المناک، اس نے پھونکار کی سی سانس لی۔ ایسا ہوشیار ڈائریکٹر اور ایسی موت، فلمی دنیا اس کی کمی محسوس کرے گی۔ مزاج کے تیز تھے یہ بیرکے صاحب، جب نشے میں ہوتے تو ذرا گرم ہو جاتے تھے۔ بس میری ملاقات ختم ہوئی، وہ لکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، ٹھہریے، تو یہ کارل اور ان کی بیوی ولی دونوں ساتھ گئے تھے اور ساتھ ہی واپس آئے؟ نہیں، ولی بیٹل کی فلم دیکھنے گئی تھی۔ کارل جواب دینے کے لیے پلٹ ہی رہا تھا کہ کرس نے جواب دیا۔ میرے گھر آنے کے چند منٹوں کے بعد ولی گھر پہنچی۔ اب یہ میں نے کیوں پوچھا؟ یہ کوئی اہم سوال تو نہیں ہے۔ اس نے سوینئر طے کر کے جیب میں رکھ لیا، پینسل کا ٹکڑا بھی رکھ لیا۔ تو شکریہ۔ دفتر میں پہنچنے کے بعد مجھے وہ بات یاد آئے گی جو مجھے پوچھنی چاہیے تھی۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ خیر، میں فون کر دوں گا۔ کرس اس کے ساتھ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ میں 1-2 ہفتوں کے لیے باہر جا رہی ہوں۔ کوئی بات نہیں۔ وہ پرندے کی طرف پسندیدگی سے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔
خوبصورت، بہت خوبصورت۔ اس نے پرندہ ہاتھ میں لے لیا تھا اور دوسرے ہاتھ کا انگوٹھا اس کی چونچ پر رگڑ رہا تھا۔ باورچی خانے کے فرش پر پڑا ہوا دھاگا اٹھانے کے لیے کرس جھکی۔ ڈاکٹر ہوشیار ہے؟ کنڈرمین نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے جو آپ کی صاحبزادی کا علاج کر رہا ہے۔ کنڈرمین نے پرندہ رکھ دیا اور جانے لگا۔ کرس اس کے ساتھ چلی۔ وہ بے چینی سے اپنے انگوٹھے پر دھاگا لپیٹ رہی تھی۔ کئی ڈاکٹر بیک وقت اس کا علاج کر رہے ہیں، کرس بڑبڑائی۔ بہرحال میں اب بس اسے اس ہسپتال میں لیے جا رہی ہوں جو کہتے ہیں کہ بہترین ہے۔ خدا کرے کہ وہاں پر اس کا صحیح علاج ہو جائے۔ یہ ہسپتال شہر سے باہر ہے۔ جی ہاں، یہ تو وہاں جانے کے بعد پتہ چلے گا۔ ہوا سے بچانا اسے۔